बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। हफ्ता 14 सितंबर का आगाज़ हो गया और मौजूदा सियासी मंजरनामे में आज का दिन अहम तरीन दिनों में से एक हो सकता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सवाल सबके जहनों में एक ही है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि सीनियर प्यूने जज हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सेकंड मोस्ट सीनियर जज काजी फाइज ईसा के बाद, क्या वो 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के आइंदा चीफ जस्टिस होंगे या फिर मामला कुछ और होने जा रहा है। आज के दिन के हवाले से कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ इस वक्त जारी हैं। रात के आखिरी पहर भी बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त सियार इक़्तिदार में। उन मामलात के ऊपर इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। आप इसको ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी लड़ाई है अदालती महाज की, उसका आखिरी राउंड आज मुमकिन तौर पर खेला जाएगा। अगर तारीख को देखा जाए तो हफ्ते का दिन अमूमन कौमी असम्बली या सेनेट का इजलास नहीं होता। बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती हैं बजट के दौरान। एक तो हफ्ते के दिन भी हमने देखा है कि इजलास होता है, या फिर अगर कोई फॉरेन डिग्निटरी आई है, उसने खिताब करना है मजलिस शूरा से, उसके लिए खुसूसी इजलास बुला लिया जाता है, या फिर कोई बहुत ही अहम किस्म की कानून साजी करनी हो तो फिर उसके लिए ये इजलास बुलाया जाता है। हैरान कुन तौर पर गेम सबको मालूम है कि आईनी तरमीम जो है वो लानी है और अदलिया के पर्क उतरने हैं, या एक टेलर मेड अदलिया जो है वो बनानी है जो कि इस हुकूमत को फिट आए। इसका लिबास जो है उसके तौर पर वो इसके साथ साथ चले, जिस तरह ये हुकूमत चाहती है, जो इक़दामात उठा रही है उनको तहफ़्फ़ुज़ दे। इसकी तौजीह जो है वो कम से कम यही नज़र आती है कि ये सब कुछ करने का मंसूबा। इस हवाले से एक अहम तरीन जो सियासी खिलाड़ी हैं मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने एक बहुत बड़ी कलाबाजी मारी है। और इस कलाबाजी के हवाले से आपको याद होगा कि मैं अक्सर तस्करा करता रहा कि मौलाना फजलुर रहमान सरफराज नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं। तो उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है वो बिल्कुल वैसी है। वो गुफ्तगू भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन बशारत राजा साहब ने कुछ ट्वीट्स किए। ट्वीट इन्होंने किया कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि 26 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। फिर एक हमने देखा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुख्तलिफ जो वज़रा हैं, अहम तरीन वज़रा, उनके दरमियान भी ख्वाजा आसिफ ने क्लेम ये किया कि आइनी तरमीम के लिए हमारे पास नंबर पूरे हैं और आज हम आइनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ जो वफाकी वज़ीर कानून हैं और राना तनवीर, उन्होंने ये कहा कि हम नहीं ला रहे, अभी आपको पता है कि नंबर वगैरह ये पूरे नहीं हैं। इस तमाम मंजरनामे पर बात करने से पहले और बशारत राजा से जुडिशल कमीशन का अहवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एंड पर कौन से मसाइल आ सकते हैं इस आइनी तरमीम के हवाले से कुछ बहुत ही इनसाइड डिटेल्स हैं, वो पूछने से पहले मैं आपके सामने सिर्फ एक ओवरव्यू और मंजरनामा रख देता हूँ कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की है कि अदलिया से मुतल्लिक आइनी तरमीम कल यानी कि आज पेश की जाएगी। गुज़श्ता रोज़नामा जंग में शाया होने वाली खबर में बताया गया कि आइन के आर्टिकल 179 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा, मां सिवाय इसके कि वो जल्द इस्तीफ़ा दे या आइन के मुताबिक ओहदे से हटा दिया जाए। आइन के आर्टिकल 195 के मुताबिक हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र तक अपने ओहदे पर फाइज रहेगा, इल्ला ये कि वो जल्द इस्तीफ़ा दे या आइन के मुताबिक ओहदे से हटा दिया जाए। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 68 करने का इरादा रखती है और हाई कोर्ट के जजेस के मामले में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाएगी और ऐसा आइनी तरमीम से ही मुमकिन होगा। इसके अलावा जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आइनी तरमीम का हिस्सा होगी, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। दी न्यूज़ और जंग की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि जजों की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे से मुतल्लिक आइनी तरमीम के लिए हुकूमत ने कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। सेनेट में अक्सरियत सिर्फ 3 वोटों की दूरी पर रह गई है। कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे, सेनेट का इजलास 4 बजे होगा और दोनों से 2/2 अक्सरियत दरकार है। इस सारे मामले पे इससे पहले कि बशारत राजा साहब के पास मैं जाऊं, जो नंबर गेम है उस नंबर गेम में हुकूमत को सेनेट में तो ज़ाहिर है कि 3 लोग मज़ीद दरकार हैं, वो कहाँ से पूरे होंगे, उनके पास नंबर कैसे पूरा होगा, ये सवाल अपने तौर पर मौजूद है। कौमी असम्बली में 211 हुकूमती अरकान हैं
8 ملا لیں تو وہ بنتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے، تو وہ بن جاتے ہیں 219۔ مزید 5 لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے بڑے وثوق کے ساتھ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جو ووٹ لے کر آئے تھے وہ مینیج ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو فرمایا وہ آپ ذرا سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گیم اس وقت کہاں پہنچ چکی ہے۔ یعنی JUI ووٹ نہیں کرے گی کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے اگر کوئی عدلیہ کے حوالے سے آتی ہے؟ راجہ جی جو ہم نے اصلاحات کی تجاویز دیا اگر اس حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو غور کریں۔ تھینک یو۔ اصلاحات کے حوالے سے کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس پر غور ہو سکتا ہے۔ بشارت راجہ صاحب آپ کیوں اتنے پر یقین ہیں؟ آپ نے کہا کہ 26 اکتوبر منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ نقوی صاحب۔ میں کوئی یہ نہیں کہ ایک صحافی کے پاس خبر ہی ہوتی ہے کہ وہ جس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ 4 جون کو میں نے ایک ویلا کیا تھا جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ پہلی سماعت تھی، تو میں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آئے گا، اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، ٹویٹ پر بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ سنی اتحاد کونسل فری کے تو پاکستان تحریک انصاف کیسے بیچ میں آ گئی؟ تو میرا فکر وہی تھا 8-5 کا، لیکن ججز کچھ آگے پیچھے ہو گئے تھے، اور میں جمال مندوخیل کو دوسرے کیمپ پہ رکھا تھا اور عرفان سعادت کو دوسرے کیمپ پہ، وہ ادھر چلے گئے۔ میں جسٹس منصور شاہ کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں جی کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے نا، جو امینڈمنٹ جس کا بڑا شور اٹھا ہے جی کہ وہ آئینی ترمیم لا رہے ہیں، آ رہی ہے 5 جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا، اس فیصلے میں ایک تو جسٹس منصور شاہ آتھر جج، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ابہام باقی ہو۔ ابہام، وہ لفظ استعمال کیا تو ہمارا چیمبر حاضر ہے، آپ وہاں حاضر ہو سکتے ہیں اور ہم پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کا ابہام دور کریں گے اچھے طریقے سے آپ کا۔ اور اس کی وجہ بھی یہ بنی تھی کہ 13 جنوری کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے، جو یعنی کہ اس پہ غلط عمل درآمد ہونے کے حوالے سے 11 ججز نے اس فیصلے میں یہ کہا تھا کہ جو تشریح ہے 13 جنوری کے فیصلے کی وہ درست نہیں ہوئی۔ تو اس مرتبہ شارٹ آرڈر 12 جولائی کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے لکھ کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا کہ اس مرتبہ اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی نئی اختراع تو پھر ہمارا چیمبر حاضر ہے۔ یہ لفظ ابہام جو ہے نا، یہ بہت سارے معنی رکھتے ہیں اپنے اندر نا، بہت ساری ہے، پورا آپ اسلام آباد اس کے اندر سمو سکتے ہیں، پورا آپ کا آئین اس کے اندر آ سکتا ہے۔ اور دوسرا، اس فیصلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عائشہ ملک نے جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا، بلکہ سوال نہیں اٹھایا تھا، اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہا تھا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے کہا تھا کہ آپ ہمیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے کہ حمایت یافتہ امیدوار جو ہیں ان کے کاغذات ہمیں دیں۔ وہ تمام 81-80 کے قریب ترین وہ تمام لوگوں کے کاغذات سپریم کورٹ میں جمع ہے۔ بس سپریم کورٹ نے بعد میں یہ بھی کہا تھا کہ بیان الفی، اور وہ تمام لوگ بیان الفی جمع کروا چکے ہیں۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اس میں 51 اور 63A بھی لگے گا، یہ کوئی مطلب لوگوں کی خام خیالی ہے کہ جی یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس منصور شاہ کو آپ کو پتہ ہوگا، ایک انہوں نے امریکہ کا دورہ پہلے بھی کیا تھا اور ایک حالیہ امریکہ کا دورہ کیا انہوں نے، اور جو پہلا دورہ تھا اس امریکہ کا جسٹس منصور شاہ کا، اس دورے کے اندر وہاں جو کچھ بھی ہوا، وہ واشنگٹن ڈی سی اسٹیٹ کی گاڑی وہ بھی استعمال ہوئی وہاں پر، اسٹیٹ کی گاڑی، اور یہاں پر جو یہاں پر ایک نجی ہوٹل میں، ایک ریسٹورنٹ میں بھی ایک تقریب ہو رہی تھی، اس میں بھی کچھ ایسی باتیں تھی۔ مارگلا ہوٹل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چوائس نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، ماننا پڑے گا آپ کو، یہ آئین ہے، اس کے تحت یہ ماننا پڑے گا۔ اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آپ اپنا نظام بنا لیں کوئی اور، پھر بات کریں گے، اور وہ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ صاحب اس سے پہلے بھی امینڈمنٹ عدلیہ کے حوالے سے ہوئی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ اس میں عدلیہ کی آزادی پر وار کیا جا رہا ہے، اور آپ کا آئین یہ کہتا ہے، عدلیہ یہ کہتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ مرگلا جسٹس منصور شاہ نے بھی اس دن ذکر کیا، بلکہ ایون
یہ جو فل کورٹ ریفرنس جب ہوا تھا عدالتی نیا سال شروع ہونے میں، اس وقت چیف جسٹس نے بھی یہ کہا تھا عدلیہ کی آزادی پر جب کوئی وار کیا جائے گا، عدلیہ کی آزادی کے ساتھ جب کوئی بات کی جائے گی تو پھر وہ عدلیہ کے پاس وہ اگر کیس آئے گا تو پھر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ آپ عدلیہ کی آزادی کو موڑ توڑ کر اس کو کر رہے ہیں، اپنے زیر دام لا رہے ہیں عدلیہ کو۔ اور ابھی یہ بھی بات چل رہی ہے کہ وہ آپ نے خبر بریک کی تھی شاید 3-4 مہینے پہلے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بھی یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی ختم کر کے وہ کوئی فیڈرل ٹائپ کورٹ کو 2-3 آپشن ہے کہ وہ لائی جا رہی ہے۔ ایک ججز کے ٹرانسفر کا ہے، ایک وہاں پر چیف جسٹس کی تعیناتی کے طریقہ کار کا ہے، ایک فیڈرل کورٹ کا ہے۔ پلانز فائنلی کون سے آن پیس آف پیپر آتے ہیں اس کے لیے تو انتظار کرنا ہوگا نا کہ یہ اسمبلی کے اجلاس میں کیا۔ اور شاہ صاحب جو فیصلہ تفصیلی فیصلہ آ جائے گا اس اگلے ہفتے، مجھے 100% شور ہے کہ اس اگلے ہفتے تفصیلی فیصلہ آ جائے گا۔ تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے، تفصیلی فیصلہ منصور نشستوں کا اس اگلے ہفتے آ جائے، کیونکہ جسٹس منصور شاہ اس وقت اسلام آباد موجود، تمام ججز موجود ہیں، اس فیصلے پر وہ فائنل ٹچنگ دے رہے ہیں اس کو۔ اور اس میں وہ دسمبر 2023 سے لے کر جب وہ آرو والا معاملہ ہوا تھا، پھر 13 جنوری کا لیول پلینگ فیلڈ کا، اور سب سے بڑا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کنڈکٹ تھا جو مصروف نشستوں کے حوالے سے، اس میں ہر جج نے تقریباً اس کنڈکٹ پر کوشچن ریز کیا تھا۔ اس تفصیلی فیصلے کے اندر تمام چیزیں آئیں گی، اور یہ ان کے خواب جو ہے نا کہ قانون سے بھی دھواں نکلے گا جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، تو یہ ان کے پاس یہ سوچیں گے کہ یار ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئینی امینڈمنٹ لائیں گے اور کیا کریں گے، وہ سارے راستے اس میں بند ہو جائیں گے۔ یہ جو کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس منصور شاہی ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اور کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں کیا میں بتاتا ہوں، کوئی چارہ نہیں ہے کہ جسٹس منصور شاہ، اب دیکھیں پہلے انہوں نے اس کو بڑھانے کی کوشش کی کہ 68 کر دیا جائے، نمبر گیم نہیں پوری، اب نئے سرے سے انہوں نے کہانی ڈالی ہے جس میں 5 ججز، اب 5 ججز والا معاملہ ہے تو پھر جسٹس امین الدین خان کا نام آ رہا ہے۔ اب جسٹس امین الدین خان وہ ہیں جسے میں دستخطی جج کہتا ہوتا ہوں، یہ انہیں پتہ ہے، پچھلی دفعہ جب ریفرنس ہوا تھا تو انہوں نے ذکر بھی کیا تھا میرے ساتھی اس حوالے سے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے، آپ ان کو دستخطی جج کیوں کہتے ہیں؟ میں یار وہ دیکھیں شاہ صاحب، اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کرتے نا، مطلب آپ ان کے سامنے پیپر دیتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مائنڈ اپلائی وہ نہیں، یعنی کہ اگر ان کی ججمنٹ میں نظر نہیں آتا؟ نہیں سر شاہ صاحب، میں متعدد مرتبہ جو بات وہ مطلب جو کہتے ہیں نا، اب دیکھیں کتنی دفعہ ایسا ہوا جی کہ جس چلیں یہ کنڈکٹ آف جج کر جو ہے اس کو یعنی کہ اس پہ بات کرنے کا فورم جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، آرٹیکل 209 کے تحت، تو کنڈکٹ آف جج ٹھیک ہے وہی کریں گے۔ آپ نے جو کہا ہے وہ جسٹس امین الدین خان اور آپ کے درمیان ہے، وہ غالباً آپ کا ان کے ساتھ اس کے اوپر کوئی بات بھی ہو گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جوڈیشل کمیشن اگر آئینی ترمیم آ رہی ہے تو یہ اصل میں جسٹس منیب اختر کیوں اٹھے تھے جوڈیشل کمیشن؟ اب اچھا شاہ صاحب، کل کا جو جوڈیشل کمیشن اجلاس تھا اس میں 30 کے قریب لوگ تھے اس میں۔ ویسے نہیں، میں اس سے پہلے آپ کو آپ کی ایک ٹویٹ، میں لوگوں کو آپ کی ایک ٹویٹ جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، اس میں ایک لفظ میں حذف کر دوں گا جو کہ بروزن چمتکار ہے۔ جسٹس منیب اختر سابق وزیر اعظم پاکستان چودھری محمد علی کے نواسے اور سابق وزیر قانون خالد انور کے داماد ہیں۔ چودھری محمد علی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پہلا آئین بنایا تھا جو 1956 میں نافذ ہوا تھا۔ یوں جسٹس منیب کا خاندان آئین بنانے والوں میں سے ہے، آئین کا چمتکار کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ جانی چاہیے۔ یہ تو بالکل جسٹس چمتکار چلیں چھوڑیں، میں اس کی جگہ وہ سمجھ جائیں، ناظرین بڑے سیانے ہیں وہ سمجھ جائیں گے۔ جسٹس منیب اختر نے جب اجلاس شروع ہوا تو جسٹس منیب اختر نے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے جب پوچھا کہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے جب پہلے اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن کا، تو اس میں لا منسٹر، کل کے اجلاس میں لا منسٹر صاحب آئے نہیں، سرے سے آئے، وزیر قانون غائب آئے نہیں، اور اٹارنی جنرل پاکستان بھی کوئی 1-1.5 گھنٹہ وہاں رہے، اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے، وہ بھی زیادہ دیر تک رکے نہیں وہاں پہ۔ انہوں نے جب ان سے پوچھا کہ جی وہ جو کوئی آپ آئینی امینڈمنٹ کے حوالے سے وہ ہمیں کوئی اس کا مسودہ کوئی چیز تو دکھائیں نا کہ کیا لا رہے ہیں، انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا جی کہ اس کا جواب وزیر قانون دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر قانون جواب دیں گے، وہ آج آئے نہیں، پچھلی دفعہ آپ نے یہ کہہ کر جو سارا جو ہے وہ اجلاس ختم کروایا تھا کہ جی ہم آئینی امینڈمنٹ لا رہے ہیں،
تو آئینی امینڈمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے, وہ ہمیں چاہیے, میں واک آؤٹ کرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا, انہوں نے روکنے کی کوشش کی گئی وہاں پہ, لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں, میں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے جو سپریم کورٹ کی جو ہمارے رولز ہیں ان کے خلاف جاتا ہے سارا سلسلہ, اس وجہ سے کہ ہر بار یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آئینی امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اور اجلاس جب ہوتا ہے تو پھر وہ اس بہانے سے مؤخر کرایا جاتا ہے. شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہوا جو رولز کے والے ہیں, اس میں 3 رکنی کمیٹی تھی. جسٹس منصور شاہ کی سربراہی پہ, جسٹس منصور شاہ, جسٹس محمد علی مظہر اور ان کے ساتھ ریٹائرڈ جسٹس منظور ملک تھے. یہ 3 رکنی کمیٹی تھی جنہوں نے یہ رولز بنائے اور بڑی محنت کر کے 2 سال اس پر کام کیا. انہوں نے 2 سال اس پر کام کر کے انہوں نے جب یہ رولز بنائے, اور پچھلی دفعہ بھی جب یہ رولز کی اپلائی کرنے کا وقت ہوا, جب جسٹس عالیہ نیلم کی تقرری کے حوالے سے بات ایز اے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی, تو اس وقت بھی کہا گیا جی کہ ہم آئینی امینڈمنٹ لا رہے ہیں, پرانے رولز کے تحت جو ہے نا وہ معاملہ کریں. لیکن وہاں پر اپلائی کیا گیا تھا جو نیا رولز تھا وہ 3 نمبر سے سپرسیڈ کر کے. لیکن ایک چیز یہاں پر جو رولز میں سامنے آئی چیز, اس پر اتفاق ہو گیا ہے. اب 28 کو اس کا اجلاس ہو, 23 کو یا 28 کو اس کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں منظوری دی جائے گی. جو چیز سامنے آئی نا وہ یہ آئی شاہ صاحب کہ ہائی کورٹ, کسی بھی ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز کا پینل ہوگا جس میں سے ایک چیف جسٹس ہوگا. لیکن رولز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جس طرح ابھی دیکھیں عالیہ نیلم کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنایا, 2 جو سینئر جج تھے ان کو سپرسیڈ کر کے, اچھا وہ 2 سینئر جج, ان میں سے سینئر پیونی جج کوئی نہیں ہے, وہ کوئی 4تھے نمبر پر اس کو نامینیٹ کیا گیا جو کمیشن کے اجلاس میں تھا. اب حکم اس میں یہ ہے کہ وہ 2, اگر ایک کسی کو سپرسیڈ کیا جاتا ہے تو وہ 2 کدھر جائیں گے, یہ 3 کو کیا جاتا ہے سپرسیڈ تو وہ کہاں جائیں گے 2. اس حوالے سے بالکل وہ خاموش ہے رولز. جس طرح ابھی لاہور ہائی کورٹ کے 2 جج کام کر رہے ہیں, جسٹس شجاعت اور باقر رجوی صاحب یہ کام کر رہے ہیں. سینئر پیونی جج جسٹس شجاعت ہونے چاہیے تھے, لیکن 2 کو چھوڑ کر تیسرے نمبر پر سینئر پیونی جج انہوں نے شرکت کی اجلاس میں کمیشن میں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. پھر یہ ہوا جی کہ سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کسی بھی ہائی کورٹ کا 3 کے پینل سے وہ نام آئیں گے, وہاں سے کسی ایک کو ایلیویٹ کیا جائے گا, ایلیویشن کسی ایک کی ہوگی. پھر جو چیف جسٹس جو کسی بھی ہائی کورٹ کے جسٹس کی تقرری پہلے چیف جسٹس کرتا تھا, لیکن اب کی بار یہ ہوا کہ چیف جسٹس کے ساتھ جو سینئر 3 جج ہیں 1 یا 2 وہ بھی ساتھ ہوں گے, اور کسی بھی بار کونسل, اگر لاہور کا ہوتا ہے پھر لاہور بار کونسل کا ہوگا, اور لا منسٹر اس صوبے کا وہ بھی ساتھ ہوگا. یہ چیزیں اب طے ہو چکی ہے. اس رولز میں سپریم کورٹ کے حوالے سے کوئی چیز ایسی نہیں لکھی گئی کہ سپریم کورٹ کے, بہت سارے لوگ دوست سوال کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری اپائنٹمنٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اپائنٹمنٹ کے رولز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کے لیے آئین کی تبدیلی درکار ہے جو ہوگی نہیں. میں اس بنا پر کہا آپ کو لگتا ہے, لیکن نمبر گیم اور ابھی تک جو ظاہر ہے کہ پاکستان میں یہ دیکھیں جسے کہتے ہیں نا فنگرز کراسڈ, نہیں میں شاہ صاحب وہ 50 میں اس حوالے سے کر رہا ہوں. نہیں وہ تو صحیح ہے, وجہ یہ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو چمتکار ہے جو وہ تو پھر ہو سکتا ہے نا. شعبدہ تو ہم ہوتے دیکھتے ہیں پاکستان میں, ہم نے ایسے شعبتے ہوتے دیکھے ہیں, خاص طور پر جو گزشتہ 2.5 سال ہیں. اس کو تو ایک کیس سٹڈی بننا چاہیے کہ کیا کیا آئین کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا, قانون کے مطابق نہیں ہو سکتا تھا, لیکن نہ صرف وہ ہوا بلکہ بڑے بڑے برج, بڑے بڑے سیاسی خانوادے اس کی پشت پر کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم جو کہتے تھے کہ ہم آئین کے محافظ ہیں, جو یہ کہتے تھے کہ ہم آئین کے رکھوالے ہیں, ہم آئین بنانے والے ہیں, ہم آئین کی درستگی کرنے والے ہیں, ہم ووٹ کو عزت دینے والے ہیں, ہم جمہوری اقدار کو اس ملک میں پنپنے کے لیے ہموار میدان فراہم کرنے والے ہیں, ہم اس کی آبیاری کرنے والے ہیں, لیکن ساتھ یہ نہیں حملہ کرنے والوں میں سے ہاں, تو ان سب نے مل کر جو اس وقت کیا ہے, تو اس وقت بشارت راجہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پر, میں بصد احترام اس سے بڑی اجازت دیں آپ, بالکل ہلکا پھلکا اس سے اختلاف کرتا ہوں, کیونکہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, وہ کچھ بتاتے ہیں کہ بہت کچھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے, کر دیا جاتا ہے, اور کرنے کے لیے جواز فراہم کر دیا جاتا ہے, اور پھر نظریہ ضرورت آ جاتا ہے. 26 اکتوبر کو انشاءاللہ آپ بھی حاضر رہے, میں بھی حاضر رہا تھا, پھر وہ پی سی او بھی آ جاتے ہیں, پھر لیگل فریم ورک آرڈر, ایل ایف اوز بھی آ جاتے ہیں, تو یہ سب مارشل لا بھی لگ سکتے ہیں, سب کچھ بہت کچھ ہوتا ہے. تو کوئی بھی خطرہ بتا کر, انگوٹھا رکھ کر گردن کے اوپر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں جناب, آج کا دن بڑا اہم ہے. 3 بجے قومی اسمبلی, 4 بجے سینٹ آف پاکستان. حکومت کیا آئینی
ترمیم کا مسودہ پیش کرے گی، نہیں کرے گی، پیش کر دے گی، تو اس کے بعد جو چیزیں دیکھنے کے سے تعلق رکھتی ہیں تو کیا اس کے اوپر نمبر پورا ہو جائے گا؟ نمبر بالفرض محال پورا ہو جاتا ہے۔ آئینی ترمیم کو سٹیمپیڈ کر کے، جو بھی کر کے، جس بھی طریقے سے پاس کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد مرحلہ یہ آئے گا جو بشارت راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے اگر آ جاتا ہے تفصیلی فیصلہ، 12 جولائی کا جو شارٹ آرڈر تھا اس کی تفصیلات آ جاتی ہیں، اور مخصوص نشستوں کا فیصلے میں جو معاملہ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اسی بنیاد کے اوپر کوئی اپروچ کر لیتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ جنہوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ آپ کے اس فیصلے کے مطابق ان کی طرف ووٹ دے ہی نہیں سکتے تھے، ان پر 63 فلاں ڈیفیکشن کی کلازز وہ اپلائی ہوتی ہیں، لہٰذا اس ترمیم کو قلعدم قرار دیا جائے، تو پھر یہ معاملہ لٹیگیشن سٹیج پر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان بہت زیادہ گرم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور ایسے میں ہمارے دوست کرامت مغل کا کردار بڑا بڑھ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہوں گے، کبھی عدیل سرفراز صاحب کے ساتھ، کبھی خود، اور کبھی جو ہے وہ سعید بلوچ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو جو ہے اپنی عقل و دانش کے موتی بکھیرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم بھی درمیان میں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔